ड्रेसिंग के बिखरे परफ्यूम्स वो तो रूम में बिछे रख की वजह से टूटने से बच गए थे, और खुद वो कारपेट पर बेड से नीचे टेक लगाए थी। वो वहीं से इसकी तरफ बढ़ा। वो इसके इंतखाब करदा महरून, इसके वजूद से भारी, कामदार फुल स्लीव्स वाले लहंगे में ही थी, जिसे देखकर वो इसके नाजुक वजूद के लिए अब तकलीफ दे लगा था। दुपट्टे से आज़ाद वजूद, सुराहीदार गहरे गले में डिसेंट ज्वेलरी और भीगी खमदार पलकें मस्कारे और मस्नूई आराइश से इसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा रही थी। इस पर तजाद महरून डार्क लिपस्टिक से सजे होंठ, चूड़ियों और मेहंदी से बेदाग कलाइयाँ, वो बिखरी सी इसके लिए सरापा इम्तिहान बनी थी। घुटनों के बल इसके करीब झुका था। नज़र भटक सी गई। इसकी मौजूदगी अपने पास करने के लिए वो झुका था। इसकी गर्दन को होठों से छुआ, तलब मजीद बढ़ी थी। फिर इसके कंधे पर झुका और इसके सारे जख्मों पर अपने सुलगते लब रखे थे। वो नहीं हिली। नींद में भी इसका वजूद हिचकियाँ ले रहा था। इसका ढलका मांग टीका हटाया था, और जैसे ही वो झुकने लगा था, वो मुंदे मुंदे आंखें खोल रही थी। अपने ऊपर झुके इसे देखा, फिर खुद की बिखरी हालत। एक लम्हा लगा था। दोनों हाथों को इसके सीने पर रखे परे धकेला। वो जो इसके वजूद की राहनाइयों में अटका था, इस लम्हे के लिए नहीं तैयार था। 2 कदम पीछे हुआ। क करीब नहीं आना, मैं खुद को मार लूँगी, जान ले लूँगी मैं अपनी, सुना आपने? इसके परे हटने से वो बेड की साइड से डरते पीछे को खिसकी थी। क्या कहा? वुजदान को शदीद तप चढ़ी। जो सुना आपने, पूरी हिम्मत जुटाते कहा। वो इसके रूम में थी। क्या यही खौफ काफ़ी नहीं था? खुद को तकलीफ देकर क्या साबित कर रही हो तुम? इसे बाजू से खींचते अपने मुकाबिल खड़ा किया। लम्स को इसकी उंगलियां अपनी कमर में धंसती महसूस हुई थी। आइंदा कभी नहीं ऐसा कुछ कहोगी। इसके आंसू देख वो नरम पड़ा। इसे खुद में शिद्दत से भींचा था। मेरा सांस। लम्स को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। कुछ टाइम बाद इसे छोड़ा था। बेतासुर अमल दे रही थी वो। इसके पीछे होते कबर्ड की तरफ बढ़ी। इसके ढेर सारे नए कपड़े इसके कपड़ों के साथ हैंग थे। कब लिए इसने? हैरानी में मुब्तला हुई। सादा सा पीच कुर्ता और सफ़ेद ट्राउज़र निकाला था। सारे कपड़ों में यही एक इसे इस वक्त पहनने के काबिल लगा था। वो इसके रास्ते में आया। कहाँ? रास्ता दें। ज़ब्त कर रही थी वो। मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम चेंज नहीं करोगी। मेरी गोल्डन नाइट तुम बर्बाद कर रही हो। इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा था। क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्लीज़ वुजदान, प्लीज़। वो फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। अच्छा, चेंज कराओ। इसकी हालत के पेश नज़र बेलगाम जज्बात को रोका। वो भीगे चेहरे के साथ ज्वेलरी हाथ में पकड़े काफ़ी टाइम बाद बाहर आई। लम्स को लगा वो सो गया है। वो सफ़ेद शर्ट की बाजू फोल्ड किए, सोफे की पोश से सर टिकाए, आंखें मूंदे था। वो पुरसुकून हुई थी। ड्रेसिंग के सामने जाकर जूड़ा खोला था। ब्राउन बाल कमर पर बिखर से गए। अभी वो इन्हें बांधती जब अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ। शीशे में देखा तो वो इस अपने घेरे में लिए था। वजदान। श्श, नहीं बांधो। इसका हाथ हटाते इसका रुख अपनी तरफ किया। भीगा हल्के से मेकअप की रमक वाला चेहरा इसके हवास तलब कर रहा था। इसके गीले माथे को होठों से छुआ था। वो खिसकी थी जब वो इसके दोनों गालों पर बारी बारी झुका था। वो लहू छलकाते चेहरा झुकाई थी जो इसके होश उड़ा रहा था। परेशानी बताओ मुझे अपनी। अभी वो इसके होंठ के नीचे वाले जख्म को छूता कि वो इसके होठों पर हाथ रख चुकी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकती, तंबीह की, और इसका हाथ हटाते चूमा। ड्रेसिंग का पहला ड्रॉ खोलते रिबिन शुदा पर्पल बॉक्स निकाला। इसके दुपट्टा गले से हटाता कि वो आंखें मींचते इसका हाथ जोर से पकड़ चुकी थी। पर प्लीज़ वजदान, मैं। वो रूहान सी हुई। सारी डेकोरेशन तुमने बर्बाद कर दी। हर चीज़ में तुम्हारी मर्जी नहीं। इसे बावर कराते बगैर इसको मौका दिए वो इसका रुख शीशे की तरफ कर चुका था। बॉक्स खोलते एक बारीक चेन इसके गले की जीनत बनाई थी, जिसमें वाइट ही बारीक नग थे। तुम्हारे लिए लिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह नाजुक सा। पीछे से हुक बंद करते फिर इस पर अपने लब रखे थे। वो सिमट रही थी, पिघल रही थी। बेजान होती टांगों से इसकी शर्ट पर गिरफ्त की। बताओ, किस चीज़ को हावी किया है तुमने? अपने हाथ इसकी शर्ट पर ढीले छोड़े।
اور اس کی گرفت محسوس نہ کرتے وہ موقع پاتے پیچھے کھسکتے صوفے پر چلی گئی تھی۔ وجدان حیران ہو رہا تھا جب وہ چپ چاپ لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اٹھو، وہ نہیں ہلی۔ اگلے لمحے اس کا نازک وجود اپنی مضبوط بازوؤں میں بھرا تھا۔ چھوڑے مجھے، اگر آپ نے مجھے ٹچ کیا نا وجدان، میں اپنی جان لے لوں گی، سنا آپ نے؟ مار لوں گی میں خود کو۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتے چیخ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے، اس کی پشت اپنے ساتھ لگاتے غرایا تھا وہ۔ اگر اب تم چپ نہیں ہوئی نا تو یقین مانو خود تمہاری ساری سانسیں چھین لوں گا، اور میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کے ہونٹ اپنی گردن پہ محسوس کرتے بے شمار آنسو گرے تھے۔ خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا کہ کیوں کر رہے، میں قابل نہیں ہوں وجدان، پلیز۔ زبان کا قفل بالآخر وہ کھول چکی تھی۔ واٹ؟ وہ اذیت کی انتہا پر اسے لا کر کھڑا کر رہی تھی۔ بے تاثر لہجہ، اس کی بات سنتے وہ جیسے معاملہ سمجھا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ وہ کوہنی کے بل اٹھتے اس پر پورا جھکا تھا۔ اس کے روتے ہچکیاں لیتے وجود کو خود میں بھینچا تھا، اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ مجھے صرف تمہارے جسم تک نہیں، تمہاری روح تک بھی رسائی حاصل کرنی ہے۔ میں سن رہا ہوں، بتاؤ مجھے۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے چوما تھا۔ آئی ایم ناٹ ایبل فار دس وجدان، بے تاثر لہجے میں ہاتھ چھڑاتے کہا۔ وہ سارے ارمانوں پر اوز ڈالنے میں ماہر تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ایک ہی رٹا لگانا بند کرو۔ تم ٹھیک تھیں؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں؟ بتاؤ۔ اس کا روتا چہرہ سامنے کرتے وہ دھاڑا تھا۔ مجھ پر شاؤٹ کیا آپ نے؟ وہ پل بھر میں خوف زدہ ہوئی۔ اچھا سوری نا، اس کی روتی آنکھوں پر وہ جھکتے بول رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، تم میری تھی، میری ہو، میری رہو گی۔ میں کبھی بھی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے اسے بولتے خود کو زیادہ یقین دلایا تھا۔ اتنا ظلم ٹھیک ہے، پھر میں دوسری شادی کر لوں گا، سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا، روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ جائیں اس چڑیل کے پاس، بولتے ہی غصے سے دور ہو گئی تھی۔ جاؤں؟ وجدان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا اب۔ جائیں جائیں، آپ بھی چلے جائیں، میرے پاس نہیں آنا، سنا آپ نے؟ روتے کہا۔ میرا 4 فٹ کا بچہ جیلس بھی ہوتا ہے، پر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اس کی حالت کے پیش نظر اس ٹیون میں بات کر رہا تھا۔ پیچھے ہوں، کروٹ لیے ہی اس کے ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکے تھے، زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ Within my every breath, my heart spells your name. Mind remembers you, and soul commits. I'm yours, I was yours, I will be yours, forever and ever, love. اس سے زیادہ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون ہوئی۔ وجدان، بولو۔ کچھ نہیں، وہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ جو بھی چیز پریشان کر رہی ہے بول دو۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اسے بتائے، اس لیے فورس کر رہا تھا۔ مجھ سے دور نہیں ہونا، اس کی کمر سے شرٹ کو مٹھی میں جکڑے کہا۔ آ جاؤں میں پھر بہت پاس، اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا۔ سکون محسوس ہوا، وہ کچھ ایزی تو ہوئی نہیں، ناٹ فیئر لمس۔ اس کی چالاکی پر غصہ آیا، جب خود اپنی مرضی سے اس سے چمٹی اس کے بے تحاشا قریب تھی۔ بھاری سانسیں محسوس کرتے اسے دیکھا، وہ سامان حشر برپا کیے سو گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا سر تکیے پر رکھا، کمفرٹر درست کرتے وہ چینج کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ میں قابل نہیں ہوں وجدان، کیا فضولیات سوچ رہی ہو تم؟ چینج کیے وہ روم سے نکلتی بالکنی میں آیا تھا، سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبائی تھی۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی پرسکون سی تھی، بس اندر موجود اس کی زندگی بکھری سی تھی۔ اسے واپس ٹھیک کرنا تھا، اسے پہلے جیسی بنانا تھا، جس کا ایک ہی حل تھا، اسے جلد از جلد اپنے وجود سے قریب کرنا۔ سردی محسوس کرتے وہ واپس اندر آیا تھا۔ صبح 6 بجے کے قریب نرم احساس سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ نیند میں بے ترتیب سی اس پر بکھری سی سوئی تھی۔ میری جان کی ساری معصوم حفاظت بندیاں نیند میں غائب ہے۔ اس کو بیڈ پر صحیح سے لٹایا تھا، اپنی شرٹ پر کھینچاؤ محسوس ہوا،
وہ اس کی ٹی شرٹ جکڑی تھی، نیند میں بھی اس کے دور جانے کا شاید خوف تھا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما، وہ ہلکا سا ہلی تھی، پھر اس کی طرف کروٹ لیتے اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ وجدان نے اسے سیدھا کیا، نظریں اس کی بند آنکھوں پر تھی۔ وہ نرمی سے جھکا تھا، نیند میں ہلکا سا مسکرائی تھی وہ۔ اب کے وجدان اس کے گال کے چھپے گھڑوں پر جھکا تھا۔ اب جذبات کا سمندر مزید سر ابھار رہا تھا۔ وہ نیند میں بے خبر سی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ انگوٹھے سے مسلے تھے جب اس کے گلے میں موجود اپنا پہنایا پینڈنٹ نظر آیا۔ جھکتے اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو محسوس کر رہا تھا۔ جانے کتنے ہی لمحے وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ نیند میں سے کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتی، وہ اس سے پرے ہٹتے اٹھ چکا تھا۔ کپڑے لے کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ شاور لے کر آئی تو ہونٹوں پر ایک شرمگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ شیشے میں خود کو دیکھا تھا اور پرپل لانگ فراک میں وہ نکھری سی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کرتے، ہلکی سی جیولری پہنتے وہ تیار تھی۔ گیلے بالوں سمیت وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر جھکی تھی۔ وہ نیند میں تھا۔ تہا، اٹھنا نہیں آپ نے یار، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے بول رہی تھی، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اٹھ جائے یار، اسے الجھن ہو رہی تھی۔ ابھی یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور اکیلے وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ اس کو نیم آنکھوں سے فریش دیکھتے وہ حیران تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بھی سوئے تھے، کسی کی تو کمپنی چاہیے تھی نا۔ اپنے تیے سے وہ اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جس کی نیند پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس کی نظروں کی طلب دیکھے بغیر وہ بول رہی تھی، چلے پھر آپ کو کمپنی دیتا ہوں۔ اسے بستر میں اپنے برابر کھینچا تھا، اس کے نم کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ نو تہا، اس کی گرفت میں مچلی۔ وہ اس کے رات کا موڈ واپس آن ہو رہا تھا۔ وانیا اب جی بھر کر کوڑھی، جو وہ اس سے کمپنی لینے کے لیے اسے اٹھانے کی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ تہا، آپ خاندانی بے شرم ہیں یا نکاح کے بعد کوئی اسپیشل ڈگری کی تھی؟ دانت پیستے اس کی شرٹ لیس کندھے پر زور دیا۔ کل سے اب تک اس کی بے شرمی کے سارے مظاہرے وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے بالوں سے ہٹاتے حیرانگی میں اس کی بات سنی، پھر مسکراتے بولا، تہا کی جان، بیوی کو کمپنی دینے کے لیے کسی بے شرمی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو پیار ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھتے خود بخود امٹ امٹ کر نکلتا ہے۔ اسے بتاتے اس کی نم گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ جی نظر آ رہا ہے مجھے۔ اچھی بات ہے، ابھی اور دکھاتا ہوں۔ تہا باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، چھوڑے مجھے۔ وہ بے بس ہوئی۔ کوئی نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے نیولی ویڈ کپل ہے، تھوڑا ٹائم تو لگتا نا۔ ابھی وہ اس پر جھکتا کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ ہٹیں اور دروازہ کھولیں۔ نہیں چلے جائیں گے وہ لوگ۔ وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے جھکا اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ تہا پلیز، کتنا آکورڈ لگتا ہے، پیچھے ہوں۔ پہلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بے شرم کزنوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسے پرے دھکیلتے اپنا حلیہ درست کرتے دوپٹہ اوڑھتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس خلل پر خاصا بدمزہ ہوا۔ کسمساتے آنکھیں کھولی تھی۔ روم میں بس لیمپ کی روشنی تھی، دبیز پردے ابھی بھی کھڑکیوں کے آگے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائی دن ہے یا ابھی بھی رات کی سیاہی ہے۔ اپنا بے ترتیب سا حلیہ دیکھتے عجیب لگا، کیا نیند میں اتنی بے خبر تھی؟ جائزہ لیتے سے یاد آیا وہ تو اس کے روم میں آ چکی ہے۔ مزید شرمندگی ہوئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ چند لمحوں کے بعد یکدم کروٹ کے بل ہوئی، اپنے ساتھ والی سلور زدہ جگہ خالی پائی تھی۔ اتنی صبح وہ کہاں گیا تھا؟ اپنی نیند کی بے خبری میں اسے نہیں پتہ چلا۔ آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک پر نظر ڈالی، 8 بجنے والے تھے۔ الٹے سیدھے بال باندھتے وہ اٹھی، لائٹ آن کی، حیرت کا جھٹکا لگا۔ پورا رات میں اس کا بکھیرا گیا کمرہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ ہاں، بیڈ پر وہ شیٹ کے بغیر ہی سوئے تھے۔ وارڈروب میں تمہارے سارے ڈریس ہینگ ہے، فریش ہو جلدی پھر نیچے چلے۔ ذرا سے وہ پلٹی تھی، وہ موبائل ڈریسر پر رکھتے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ فریش سا ابھی شاید روم میں آیا تھا۔ وارڈروب کھولی تھی۔ یہ سارے ہیوی ہیں، روحان سے ہوتے پہلا جملہ ادا کیا۔ عادت ڈالو اب میریڈ لڑکیوں والی ڈریسنگ کی۔ اس کی بات سے دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی۔ اس کے قریب آیا تھا، نیند کے خمار اور رونے سے سوجی ہوئی آنکھیں۔ وہ ہر حال میں اس کے لیے سراپا امتحان بنتی تھی۔ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی،
لمس کو احساس تب ہوا جب اس کے ہونٹ اپنے گلے میں موجود چین پر محسوس ہوئے۔ چھوڑیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہلکان تھی۔ نیند میں میرا احساس محسوس کرتے تو مسکراتی ہو اور جاگتے مزاج نہیں ملاتی ہو۔ اس کی سرگوشی سے اپنا صبح بے ترتیب حلیہ یاد آیا اور سرخ پڑتے جی بھر کر کوڑھی تھی۔ وہ اس کی بے خبری میں اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ مزید گوہر افشانی سے بچنے کے لیے جلدی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ روم میں نظریں گھمائی، سچ شکر کیا وہ نہیں تھا۔ گیلے بال تولیہ کی زد سے آزاد کیے۔ ٹی پنک شفون کی شرٹ جس کے گلے اور بازوں پہ نفیس سا کام تھا، اور ٹی پنک ہی کیپری تھی۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ ڈرا چیک کیے تھے، ڈرائر کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ جھنجھلائی۔ اس طرح سے باہر اپنے روم میں جا کر لانا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ایک بھی چیز نہیں ہے یہاں، کیا مصیبت ہے۔ شیمپو بھی وہ وجدان کا ہی استعمال کر کے آئی تھی۔ بلا وجہ اس کی چیزیں پٹکتے غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا اب؟ روم سے ملحقہ اسٹڈی سے نکلا تھا، جس کا دروازہ کھلنے سے وہ وہاں متوجہ ہوئی اور اندازہ ہوا یہ بھی کوئی جگہ ہے اس کے روم میں۔ اپنے پشت پر اسے دیکھا تھا۔ رونا نہیں ڈالنا، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ نہ ڈرائر ہے نہ میری کوئی چیز، شیمپو بھی آپ کا یوز کیا، میری چیزیں لا کر دے مجھے میرے روم سے۔ اپنا رخ اس کی طرف کرتے تپے لہجے میں کہا۔ باہر اس حلیے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان کو اس کے لہجے کا استحقاق پرسکون کر گیا۔ رات کی نسبت وہ کافی بدلی سی تھی۔ وہ جھکا تھا، ڈرائر ڈریسنگ کے لاسٹ ڈرا سے اسے نکال کر دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے پھر سے وارڈروب کے قریب لایا تھا۔ وارڈروب کے اندر موجود دراز کھولا۔ وہ حیرت سے تک رہی تھی۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی، اسے وہاں سے نکال کر دی۔ شیمپو، کاسمیٹکس اور اس کی ہر پرسنل چیز، جسے دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس کی آواز اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ نہیں۔ چند ایک چیزیں نکال کر باقی شرمندہ ہوتے، فوری الٹتے پلٹتے دراز میں ٹھوستے سمیٹی تھی۔ وجدان نے اپنے لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کے سامنے مسکرانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آپ پیچھے ہوں؟ سائڈ پہ کرتے وہ کنفیوز سی مرر کے آگے گئی اور اپنی چیزیں وہاں ڈریسنگ پر رکھی۔ ہیئر ڈرائر کا پلگ لگاتے بال خشک کیے تھے۔ پیچھے مڑنے کا رسک نہیں لے رہی تھی، جانتی تھی اس کی نظریں اسے حصار میں لیے ہیں۔ شفون کے دوپٹے کے ساتھ شدید بیزاریت ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا اس کی ہر ادا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسی ٹائم میں 2 دفعہ دروازہ بھی نوک ہوا۔ صدف کا ناشتے کے لیے پیغام آ چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں کانپتے ہاتھوں سے بال کیچر کی گرفت میں کیے تھے۔ پر پلیز وجدان، آنکھیں بند کریں اپنی۔ جھنجھلاتے مرر سے دیکھتے اگلا حکم دیا۔ سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہہ دیتی روم سے چلے جائیں؟ اپنی پشت پر اس شخص کی موجودگی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ میں پہلے ہی ضبط کے کھڑے امتحان سے گزر رہا ہوں، مزید میرے لیے سراپا امتحان نہیں بنو۔ اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا تھا۔ وجدان، اس کی آنکھوں کو بوجھل کرتے اس کے احساس سے وہ پگھل رہی تھی۔ اس بندے کی موجودگی سانسیں تھمنے کے برابر تھی۔ اس کا رخ شیشے کی طرف کیا۔ لپسٹک لگاؤ، اگلا حکم جاری کیا۔ مجھے نہیں لگانی، جھنجھلائی سی تھی۔ میں لگاؤں پھر اپنے طریقے سے۔ اس کی سانسیں کان پر محسوس ہوتے مٹھی زور سے بند کی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، لگا رہی ہوں۔ کانپتے ہاتھوں سے ہلکی گلابی لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر لگائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، چینج کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک تک لے کر جاتا کہ وہ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پلیز یہی صحیح ہے، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کہا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ فون رنگ ہوا۔ بولو فائق، فون کان سے لگاتے کہا۔ وہ جو دور جا رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کھینچا تھا۔ سر، اس کا وہ نمبر کچھ ٹائم پہلے آن تھا۔ ٹھیک، تم اس پر پورا دھیان رکھو۔ بہت کھیل اس نے چوہے بلی والے کھیلے ہیں، اب سزا کی باری ہے۔ لمس کو فون سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا تھا۔ چلے نیچے، ایک نظر اس پر ڈالتے کہا۔ نیچے آتے سے لگا سب کی نظر اس پر ہے، اسپیشلی اس کی پھپھو جو ابھی بھی وہیں تھی۔ صدف نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔
ناشتہ بے دلی سے کیا۔ وہ صدف سے بات کرنا چاہتی تھی، پورا وقت وہ بے چین سی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ وہاں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی جب اس کی کزن اس کے پاس آئی۔ کافی نکھری لگ رہی ہو لمس، اتنی لیٹ روم سے کیوں نکلی ہو؟ کیا گفٹ دیا وجدان نے؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے، ایک دم اتنے سوال کرتے اس کے چھکے چھڑا گئی تھی، جبکہ وجدان جو کہ سامنے صوفے پر فون استعمال کر رہا تھا، اس کے کانوں تک بھی یہ بات گئی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی بھی اس کی پرسنل میں انٹرفیئر کرے۔ جی، وہ بکھلائی تھی، اور یہاں بیٹھنا غلطی سے کم نہیں لگا تھا۔ ہاں نہ دکھاؤ، تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ مجھ سے تو نہ شرماؤ۔ اچھا یہ رنگ دی؟ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے ستائشی نظر سے کہا۔ جی، جان چھڑاتے مختصر جواب دے کر مزید جانچ پڑتال سے وہ وہاں سے بہانے سے اٹھنا چاہتی تھی۔ لمس، مجھے کچن سے کافی لا کر دو۔ پرسکون سانس خارج کی تھی۔ وہ فوری اٹھی، اس نے اس کی مشکل جو حل کر دی تھی۔ کچن میں آئی تو صدف کی پوچھ دیکھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ان تک پہنچی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے؟ ان کو پیچھے سے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری مما، میں بہت بری ہوں نا، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، وہ روتے شرمندگی سے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا؟ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری حالت، لیکن مجھے دکھ تھا۔ کیا ہوا تمہیں پیدا نہیں کیا مگر پالا میں نے ہی ہے، تو کیا میں تمہاری ماں نہیں؟ نہیں مما، آئی ایم سوری، آپ میری ماں ہیں۔ میں بس غصے میں سمجھ نہیں پائی میں کیا بول گئی۔ اٹس اوکے، بس اب رو کر طبیعت نہیں خراب کرو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے حصے کا بھی سارا پیار آپ اپنی بہو سے کر لیتی ہیں، ناٹ فیئر۔ وہ واپس نہیں گئی تھی، مجبوراً وجدان کو ہی اس کے پیچھے آنا پڑا، اور آگے کا منظر دیکھتے مسکراتے کہا، مما آپ کا بیٹا جیلس ہو رہا ہے مجھ سے۔ وہ ان کے کان کے قریب اپنی سوچ کے مطابق بولی تھی۔ پہلی بات، وہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے، اور دوسری بات، میں تم دونوں سے ہی پیار کرتی ہوں۔ ہاں لمس، سے شاید تم سے تھوڑا سا زیادہ کرتی ہوں۔ صدف کی کچن سے جاتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں جیلس ہوتا ہوں؟ جبکہ رات میں میری دوسری شادی سے کوئی اور ہو رہا تھا۔ اسے پیچھے سے حصار میں لیتے کہا۔ جج، جی نہیں، میں نہیں ہوئی، سمجھے؟ اس کے ہاتھ ہٹائے۔ او ریلی؟ اسے کمر سے کھینچتے مزید قریب کیا۔ جی جی، اس کی آنکھوں کی چمک سے نظریں چرائی تھی۔ آئی مس یو ہول ڈے سویٹ ہارٹ، ٹیک کیئر یور سیلف۔ مس یو ٹو، اعتراف اتنا آہستہ تھا کہ بس وہ خود ہی سن سکی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ تشنا لب رکھتے اسے اپنی محبت کے حصار میں چھوڑا تھا۔ میری عزت کی دھجیاں اڑا کر اچھا نہیں کیا تم نے مس مریم۔ ایک تو سارے سٹاف کے سامنے اپولوجی پر غصہ تھا، جس نے صرف اپنی اس کی بیہودہ حرکتوں سے تنگ تھی۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چونچ اس کے خلاف کھولی تھی، جو سارے سٹاف کے سامنے کروائی تھی، اور وہ 50% نہیں صرف 10% کا مالک تھا، سو اسے ماننی پڑی۔ دوسرا، وہ اس کی الیگل کام منظر عام پر لائی تھی، جس سے اسے اس نیوز چینل سے الگ کر دیا گیا تھا۔ او تمہاری عزت بھی ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے بولی، انداز جلانے والا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو نا، پچھتاؤ گی، روگی بہت، اور چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کرو گے؟ مارو گے؟ کڈنیپ کرو گے؟ بتاؤ، سینے پر بازو لپیٹتے پوچھا۔ نہیں، اس سے بھی برا، یہاں سے جب گھر جاؤ گی تو اندازہ ہوگا تمہیں تکلیف کا، ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا جیسے کہ کیا کرو گے؟ ابھی بھی وہ پر اعتماد ظاہر کر رہی تھی، مگر اصل میں وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ جلنے کے بعد کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا عجیب سا جواب اسے تشویش میں مبتلا کیے تھا۔ مطلب تم میرا چہرہ جلاؤ گے؟ وہی گھسی پیٹی ایسڈ پھینکنا؟ مطلب یار حد نہیں ہے، بس کرو، تھکتے نہیں ہو تم مرد ایسی اونچی حرکتیں کرتے؟ وہ حیران ہوئی اس بندے کی پسماندہ سوچ پر۔ شٹ، یہ ٹریفک بھی ابھی جیم ہونی تھی۔ کسی اور راستے کو ٹرن کرو۔ ڈرائیو 5 کر رہا تھا۔ پر سر، وہ تو پھر گلیوں کا راستہ ہی بچتا ہے۔ اوکے، لے لو تم کسی گلی میں ٹرن، وہاں سے پھر کسی روڈ پر لے لینا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے ہی کہا تھا۔ وہ بندہ اس کی پہنچ سے آج بھی نکل چکا تھا۔
کون تھا وہ شخص جو اس کو اتنی آسانی سے دھوکہ دے رہا تھا؟ یا اس کے ساتھ کوئی ملا تھا جسے پہلے ہی آگاہ کر دیتا تھا؟ یہ سوچ دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے معمول سے پہلے نکلی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ گلی کے شروع ہونے سے پہلے چیخو پکار کی آواز سے وہ چونکی اور تیزی سے اپنے گھر کی گلی کی اندرونی جانب بڑھی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں گھر کے باہر کھڑی تھی، جو بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا۔ لوگوں کا شور، وہ معاف ہوتے دماغ سے آگ کے بھڑکتے شعلے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ آج جب گھر جاؤ گی نا تو اندازہ ہوگا۔ کوئی آگ بجھاؤ ورنہ ہمارے گھر بھی جل جائیں گے۔ لوگوں کا شور سنتے وہ ہوش میں آئی کہ گرینی وہ ہذیانی انداز میں چیختے گھر کے اندر جانے کو بڑھی تھی، جب دو عورتیں اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میری گرینی اندر ہے، وہ چیختے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ نہیں بہن، مرنا تم نے، دیکھ نہیں رہی آگ کیسے پھیلی ہے؟ فائر بریگیڈز وہاں پہنچے تھے۔ آگ بہت بری طرح سے لگی تھی، جس نے پورا گھر اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ کافی حد تک وہ بجھانے میں کامیاب تھے۔ چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زمین قدموں تلے کیسے نکلتی ہے اس کا اندازہ اب ہوا تھا۔ کیا ہوا فائق؟ سر پتہ نہیں، لوگوں کا رش ہے آگے۔ گلی کی نکڑ پر گاڑی روکتے وہ اترا تھا۔ سنو، کیا ہوا یہاں؟ آگ لگ گئی ہے گھر میں، اندر کوئی ہے؟ کچھ لوگوں سے پوچھتا جب سامنے موجود لڑکی کو دیکھ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے چیختی جا رہی تھی۔ مریم، زیر لب دہراتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ کون ہے اندر مریم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ وہ سرد سے پلٹی تھی۔ وجدان، آنسوں کی روانی میں وہ اسے دیکھ کر بولی، میری گرینی اندر ہے، مجھے نہیں جانے دے رہے یہ لوگ، پلیز ان سے کہو مجھے جانے دیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جانتا تھا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسے دلاسا تو دے دیا تھا، مگر اندر کی صورتحال ناقابل تشویش تھی۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کر رہا تھا اور فائر بریگیڈیئرز نے فرنٹ حصے کی آگ بجھا دی تھی۔ وہ حیران تھا لوگوں پر جو شور شرابہ ڈالنے میں مصروف تھے، مگر انسانیت کی پرواہ ذرا نہیں تھی۔ وہ اندر بڑھا تھا، وہ بھی پیچھے ہی لپکی تھی۔ صبر کہاں تھا؟ دھوئے سے سارا گھر بھرا تھا۔ باہر ہی رہو تم، تمہیں نکالوں گا یا انہیں؟ وجدان نے سخت لہجے میں کہا۔ گرینی، آپ ٹھیک ہو؟ ایک ڈر خوف تھا، وہ چیخنا چاہ رہی تھی، مگر آواز حلق سے برآمد کب ہو رہی تھی؟ آگ کے الاؤ تو کم تھے، گھر چھوٹا ہی تھا، اسے تگودو نہیں کرنی پڑی۔ کھانستے وہ لاؤں سے ہوتے دو بنے کمروں میں گیا تھا۔ آگ اندرونی حصے میں لگی تھی، مگر کافی زیادہ حد تک نہیں۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی جب لاؤنج میں پڑے اجلے صوفے کے قریب سے ٹھوکر لگی۔ وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھیں۔ انہیں سیدھا کیا اور بمشکل باہر لاتے فوری ایمبولینس کو کال کی تھی۔ وہ ہاسپٹل تھی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مراد بھی وجدان کے بلانے پر وہیں تھا۔ مریم، پانی۔ مراد نے بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ روتے ہاتھ سے دور کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ آج احساس ہوا تھا زندگی میں رشتوں کی کتنی کمی تھی اسے۔ اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے تو وہ کیا کرتی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں، جھوٹ نہیں بولوں گی، پیشنٹ کے چانسز کم ہیں، ان کی باڈی کا 60% حصہ جھلس چکا ہے، وہ وجدان کو بتا رہی تھی جب وہ پاس پڑی۔ ڈاکٹر پلیز سیو ہر، پلیز ڈاکٹر، میرا واحد سہارا ہے، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی، پلیز ڈاکٹر، وہ خوف کے زیر اثر روتے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، ہم آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے، ان کے لنگس دھوئیں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، آگے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ ایک تلخ سچائی سے روشناس کراتے وہ چلی گئی تھی۔ وہ وہیں ڈھہ گئی تھی۔ مریم، سنبھالو خود کو، وجدان نے سہارا دیا۔ وہ بالکل اجڑے سے حال میں تھی۔ وجدان ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے ان کے روم میں گیا تھا۔ آپ میں سے مریم کون؟ جی، نرس نے باہر آتے کہا۔ کوریڈور کی سنسان جگہ پر اس کی آواز سے وہ خوفزدہ ہوئی۔ پیشنٹ ملنا چاہتی ہیں آپ سے، اسے ہلتا نہ دیکھ مراد نے کہا، جس کے قریب آیا تھا۔ جاؤ، وہ آنسوں پر ضبط کیے اندر بڑھی تھی۔ بے ساختہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ سفید چادر سے کور تھی وہ،
چہرے کا بایاں حصہ سارا جھلسا تھا، مشینوں نے ان کے کمزور وجود کو جکڑا تھا۔ گرینی ضبط کے بندھن کھوتے وہ روئی تھی۔ مریم جی، وہ روتے متوجہ ہوئی، اسے نہیں ہٹائے پلیز۔ آکسیجن ماسک دوبارہ لگایا۔ خیال رکھنا اپنا۔ معاف کر دینا مجھے کر دیں آپ معاف، بہت بری میں، میری وجہ سے ہوا سب، میں ذمہ دار سب کی۔ گرینی نہیں بولی۔ خدا را مجھے معاف کر دے، میں ذمہ دار۔ وہ روتے بے رب جملے بول رہی تھی۔ مراد اندر آیا تھا اور اندر نظر آتے منظر نے اسے توڑا تھا۔ ابھی کل تو ان سے اتنی لمبی بات ہوئی تھی، وہ اسے منائے شادی کے لیے، اور وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی تھیں۔ وہ آج ہر حال میں اسے محبت کا یقین دلانے والا تھا اور اسے منانے والا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ دروازے کے کنارے پر ٹکا تھا۔ میری ابھی صرف بات سنو، شاید وقت تھوڑا اور نصیحتیں زیادہ۔ وہ تکلیف میں تھی کہ آنسو اور چہرے کے نقوش سے وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں، پر ایسے نہیں بولے یار۔ گرینی خیال کریں، میرا کیا ہوگا؟ وہ روتے بول رہی تھی۔ میری بات مانو گی؟ جی۔ ان کی بات سنتے وہ ششدر تھی۔ وہ روم میں تھی، 11 بج چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں ایک دن میں کیسے آپ کے ایڈکٹ ہو سکتی ہوں وجدان؟ اٹس ناٹ گڈ۔ عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ خود کو ڈپٹا تھا۔ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میرے قریب آپ آئے تو میں روک نہیں سکوں گی آپ کو۔ بہت سے آنسوں میں الٹ سیدھی سوچیں پھر سے اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ ایک کال سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تیسری دفعہ کی پیڈ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے کاٹا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے نہیں چاہیے ہو آپ وجدان، نہیں چاہیے ہو۔ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ نو، آئی مس یو بیڈلی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی 1 سال پہلے کی لی گئی اپنی اور اس کی نکاح کی تصویر اٹھائی تھی۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ۔ اس کے الفاظ ذہن میں بازگشت ہوئے تھے۔ فوٹو فریم اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی تھی۔ وہ دونوں سفید جوڑوں میں تھے۔ تصویر کھینچنے والی کی کمال مہارت تھی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا تھا، اور یہ منظر نہایت خوبصورتی سے قید ہوا تھا۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہے، میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس تم ہو۔ نکاح؟ گرینی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی ایسی حالت، مجھے یہ سب سوجے گا؟ آپ ٹھیک ہوں، جس سے کہیں گی کروں گی، پر گرینی ایسے نہیں کرے نا یار، میرا خیال کریں۔ وہ بہتے آنسوؤں کے بیچ بولی۔ ابھی میرے سامنے۔ سانس اکھڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر؟ وہ ان کی خراب حالت دیکھ چیختے باہر بڑھی تھی۔ تب مراد اندر گیا تھا اور ان کا مقصد سمجھ چکا تھا، اسے منظر سے ہٹایا تھا۔ کرو گے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ انہیں تسلی بخش نظروں سے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ہاسپٹل میں گرینی کی وارڈ میں وہ اپنا اوڑھا براؤن دوپٹہ ہی سر پہ لیے ہی تھی جب مولوی کے ساتھ وہ اور وجدان ہاسپٹل کے اندر آئے تھے۔ کیا ہو رہا؟ خبر کب تھی؟ زندگی اس موڑ پر بھی لانے والی تھی اسے، یہ سوچ اسے مفلوج کر رہی تھی۔ کیسا نکاح جس کے گواہ ڈاکٹر اور نرس تھے؟ اسے اس وقت یہ سب اس کے دشمن لگ رہے تھے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ نرس کے اپنے کندھے پر دباؤ سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ قبول ہے، ٹوٹتے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ قبول ہے، سسکیاں تیز ہوئیں۔ قبول ہے، آخری دفعہ ادا کرتے اسے دیکھا جو سامنے بیٹھا تھا، جسے دھمکیاں دی تھی، اور بے ساختہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، ارادوں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے بہتر پلانر تو اوپر بیٹھا ہے۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے، اپنا آپ اس شخص کے نام کر دیا تھا۔ مبارک ہو، وجدان نے مراد کے نکاح کے بعد گلے ملتے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ آئی کانٹ بلیو دیٹ کہ تیری شادی میں یہ میس بھی کریٹ ہونا تھا اور کوئی فلمی سچویشن بننی تھی۔ وجدان کی بات سے مراد نے اسے گھورا تھا۔ خیر، ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ کوئی بھی پریشانی ہو مجھے کال کر دینا۔ آئی ول بی دیئر۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ چلا گیا تھا۔ اب خوش آپ؟ وہ مسکرانے کی صحیح کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ آنسو خود ہی راستہ بنا رہے تھے آنکھوں کے رستے باہر نکلنے کا۔ میرے جانے کا سوگ نہیں مناؤ گی، اور مراد سے تم
تمیز سے پیش آؤ گی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اسے اگلی نصیحت کی، آپ کہیں نہیں جا رہی مجھے چھوڑ کر، اور میں کروں گی بدتمیزی، سمجھی آپ؟ منہ بگاڑتے گرینی کو گھورنے کا اثر لیے بغیر کہا۔ وہ اس کی بات پر سامنے بیٹھا مسکرایا تھا۔ گرینی انجیکشن کے زیر اثر تھی۔ کچھ ٹائم پہلے وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سکون آور انجیکشن لگایا تھا جس پر وہ مدھم سانسوں میں پرسکون تھی۔ گھر آتے آتے 12 بج ہی گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے وہ خاموشی سے سناٹے میں اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سب تقریباً سو چکے تھے۔ سیڑھیاں عبور کرتے کچھ خیال دماغ میں آئے تھے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں گھر واپس آؤں، تم میرے انتظار میں ہو اور میری ساری تھکاوٹیں اپنے وجود میں سمیٹ لو؟ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرایا تھا۔ نوک گھماتے وہ اندر داخل ہوا۔ میرا سکون، پہلی نظر لیمپ کی روشنی میں بستر میں چھپے وجود پر ڈالی تھی۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ واچ اتارتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی، شوز اتارتے جیکٹ اتارتی، اور صوفے پر اچھالتے کبڈ کھولتے اپنے آرام دہ کپڑے نکالے تھے۔ روم میں کھٹ پٹ کی آواز اس سے محسوس ہو رہی تھی، مگر شاید نیند کا غلبہ تھا، وہ جو سمجھنے سے قاصر تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کنگھی کی تھی۔ بازو پر کندھے والی سائڈ پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ مرر کے سامنے دیکھا تو وہ کٹ تھا۔ شاید جب وہ گرینی کو لے کر نکلا تھا تب یہ چوٹ اس سے آئی تھی، جو کافی گہرا زخم تھا۔ سائڈ ڈرا کھولتے ٹیوب نکالی، آئنمنٹ لگاتے وہ بستر کی طرف بڑھا۔ سکون کی اس وقت شدید طلب تھی۔ بستر پر دراز ہوتے اسے دیکھا جو اس سے اتنے فاصلے پر لیٹی تھی۔ اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ وہ دوپٹہ لیے ہی سوئی تھی۔ اس کی گردن سے آرام سے دوپٹہ نکالتے سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ قریب 1 بجے اندر داخل ہوا۔ اس کے پاس آیا جو صوفے پر بیٹھے بیٹھے سوئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ مغرور لڑکی آج ٹوٹی سی لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ موجود بال ہٹاتے اس کا ڈھلکا سر سیدھا کیا تھا کہ وہ اس کی طرف کو جھک سی گئی تھی۔ آج اسے چھونے سے وہ خود بھی نہیں روک سکتی تھی۔ اتنی ٹینشن زدہ ماحول میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حالات جو بھی تھے، جیسے بھی ہوئے، پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ شاید یقین نہیں تھا اسے۔ اس کا سر سیدھا کرتے اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ نیند میں ہلی ضرور، مگر اگلے ہی لمحے نیند میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ مراد نے اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب کرتے پہلا محبت بھرا لمس چھوڑا تھا، اور ساتھ ہی آنکھیں بند کی تھیں۔ آہ کراہنے کی آواز سے وہ جاگی۔ پہلا منظر خود کو اس کے کندھے سے لگا دیکھا، مگر اگلے لمحے گرینی کو تکلیف میں دیکھ وہ ابھی سب بھولتے وہ فوری اٹھی تھی۔ مراد اس کے جھٹکا کھانے سے اٹھا تھا۔ مریم، درد، ڈاکٹر، وہ بری طرح کرا رہی تھی۔ گرینی، گرینی، مراد پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی جلدی مراد، وہ روتے خوف کی سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، اسے تسلی دیتے وہ باہر لپکا تھا۔ ڈاکٹر دیکھیں پلیز، وہ مسلسل جب وہ چیک اپ کر رہی تھی چیختی جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جھوٹ بول رہی نا تم، وہ ٹھیک ہے، اتنی زور سے چیخی تھی ڈاکٹر خوفزدہ ہوئی تھی۔ نو، کہہ دو جھوٹ ہے۔ مراد، یہ جھوٹ کہہ رہی نا، بولو مراد، آئی سیڈ جھوٹ بول رہی نا وہ ہذیانی کیفیت میں چیختے اس کے قدموں میں گری تھی۔ مریم پلیز سنبھالو، وہ گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ جھکا تھا۔ مریم یہ طے تھا، صبر کرو، اس کے بکھرے بال درست کرتے اس کا دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ مراد، میں تم سے بدتمیزی نہیں کروں گی، میں سب بھول جاؤں گی، تم گرینی سے کہو وہ اٹھ جائیں، میں مر جاؤں گی مراد، پلیز ان سے کہو مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مریم، وہ تکلیف میں ہوا، اس کی بکھری حالت دیکھ اسے سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ دور رہو، ایک ایک کام تم سے کہا، وہ بھی نہیں تم سے ہوا، دور رہو مجھ سے، میں خود ان سے کہوں گی، وہ اٹھیں گی، وہ جانتی ہے مریم اکیلی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھتے ان کی طرف بڑھی۔ گرینی، آئی ایم سوری، ہمیشہ میری جلد بازیاں سب کچھ ختم کر دیتی ہیں، مجھے معاف کر دے گرینی، آپ کو میری قسم ہے، اٹھ جائیں پلیز گرینی، پلیز، خدا کا واسطہ ہے، آپ نے کہا تھا نا میں مراد سے بدتمیزی بھی نہیں کروں گی،
اسے دل سے اپنا شوہر مانوں گی، پر آپ اٹھ جائیں، خدارا اٹھ جائیں، وہ روتے بول رہی تھی۔ مراد نے پیچھے اسے سنبھالتے دور کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، لیو میں مراد، وہ بری طرح روتے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ مریم، مریم پلیز، وہ اسے سنبھالتے ہلکان ہو رہا تھا۔ مراد، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ ان سے کہو مراد۔ اس کی جیکٹ کو جھنجھوڑتے وہ روتے سے جنونی سی لگی تھی۔ مراد نے زبردستی اسے خود میں سمیٹا تھا۔ چھوڑو مجھے، لیو می۔ مریم، ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آج نہیں تو کل۔ تم تو بہادر ہو نا؟ نہیں ہوں میں بہادر، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس کے سینے سے لگتے وہ بری طرح ٹوٹتے بکھر رہی تھی۔ فون کے مسلسل چیخنے سے آنکھ کھلی تھی۔ ریسیو کرتے وہ نیند سے پوری طرح جاگا تھا۔ ہوں، او سیڈ، میں آتا ہوں۔ ایک نظر اسے دیکھا جو اس سے چمٹی تھی، اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ اٹھا تھا، چینج کرتے چابیاں اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا۔ صبح کھلی، پہلی نظر اپنے ساتھ والی جگہ پر لاشعوری طور پر ڈالی۔ اپنے چہرے اور گردن کو چھوا جہاں اس کے لمس اسے محسوس ہوئے تھے۔ تو کیا وہ رات میں نہیں آیا تھا؟ لمس کو خواہ شدید غصہ آیا تھا۔ شاید نیند سے بیدار ہو کر وہ اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی، مگر وہ نہیں تھا جس پر موڈ بری طرح بگڑا تھا۔ بال سمیٹے وہ اٹھی، بے دلی سے فریش ہوتے مرر کے آگے کھڑی تھی۔ اپنے گلے میں موجود اس کا پینڈنٹ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے لپٹا ہو۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ لمس، جی مما، وجدان نہیں آیا رات میں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو خود بے خبر تھی۔ نہیں مما، شاید نہیں آئے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی؟ نیند میں سے یوں ہی محسوس تو ہوا تھا کہ وہ آیا ہے۔ اس کی محبتوں کا حصار بھی خود پر محسوس ہوا تھا، مگر جاگتے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ شاید سے کیا مراد ہے لڑکی؟ شوہر کا کوئی پتہ بھی رکھا کرو۔ ویسے بہت ہی لاپرواہ ہے تمہاری بہو، میں نوٹ کر رہی ہوں صدف۔ وجدان کی پھپھو ہر لفظ سے باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی رونے والی تھی، ان کی باتیں سن کر مزید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، اس میں لاپرواہ کی بات نہیں، وجدان کی جاب ایسی ہے باجی۔ انہوں نے اس کے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ چہرہ دیکھا اور بات سنبھالتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ فون ہے نا، اس کا استعمال بھی ہے۔ اس نے پوچھا کہ شوہر کہاں ہے؟ اسے تو خود سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے غور کیا ہے، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہے یہ، اپنے اول جلول حلیے میں کہیں سے لگتی ہے یہ نئی نویلی دلہن ہو۔ اس کے سادہ سے حلیہ کو بھی دیکھتے چوٹ کی۔ خیال نہیں رہا ہوگا، ابھی بچی ہے، ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی وہ۔ صدف اس کا ساتھ دیتے بول رہی تھی۔ بس رہنے دو پردے ڈالنے کو، شادی شدہ ہے اب، ہمارے تو اس عمر میں دو دو بچے بھی تھے۔ وہ مزید آگ بگولا ہوتے اس کو سنا رہی تھی۔ ان کی بات پہ لمس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ مما، میں روم میں ہوں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے غائب ہونا ہی بہتر جانا تھا۔ ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ اسے خالی پیٹ دوبارہ روم میں جاتے دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ بس چلی جانا چاہتی تھی وہاں سے۔ اچھا۔ روم میں آتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور فون ڈھونڈا تھا۔ اس پر شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ آئی۔ وہ ایک کال کر کے نہیں بتا سکتا تھا وہ کہاں ہے؟ نمبر نکالتے ڈائل کیا۔ The number you have dialed is currently switched off۔ بیڈ پر فون غصے میں پھینکا تھا۔ بندہ فون نہیں چارج کر سکتا تو رکھا کیوں ہے اپنے پاس؟ یہاں میں سب کے سوالوں کے جواب کہاں سے دوں؟ ایک پتہ نہیں ہے اب یہ پھپھو محترمہ نے کب جانا ہے۔ شدید تب چڑھ رہی تھی اسے، جو صبح صبح اسے کیا کچھ سنا چکی تھی۔ ان کے اس عمر میں دو دو بچے بھی تھے۔ بندہ پوچھے اب میں بچے کہاں سے لے آؤں؟ توبہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ خود ہی سوچتے جھرجھری لی تھی۔ آخری رسومات مراد کے گھر ہی ادا کی تھی، اور ان کے کوئی خاص رشتہ دار نہیں تھے۔ نہ وہ اس پوزیشن میں تھی کہ مراد اس سے پوچھتا۔ وہ رات سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ مما، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ تم اتنے خودسر تھے؟ وہ غصے میں تپی تھی۔ آہستہ موم، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، پلیز، مراد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مراد، اتنی بھی جلدی کیا تھی تمہیں؟ اب وہ ذرا آہستہ مگر صدمے سے بولی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، نکاح کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آنٹی، اس کی گرینی کی آخری خواہش تھی، اسی لیے یہ اسٹیپ لینا پڑا ہمیں، وجدان نے اس کا ساتھ دیتے کہا۔ تو اس کے والدین کی بھی کچھ خواہشات تھیں، وہ تپے لہجے میں بولی تھی۔
اچھا اب جو بھی ہوا وہ بہو ہے اس گھر کی، ابھی بہت غمزدہ ہے، تو چھوڑے ان باتوں کو اور اس کو فراغ دلی سے اپنائے۔ مراد کے والد شاید معاملے سے سمجھوتا کر چکے تھے، وجدان وہی سے اس سے ملتے چلا گیا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی جب وہ اندر آیا تھا۔ کچھ کھا لو، اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ نفیم میں گردن ہلائی تھی۔ پلیز تھوڑا سا۔ مراد نے نوالا اس کی بھینچے ہونٹوں کے آگے کیا تھا جسے اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ میں تم پر بھی مسلط ہو گئی ہوں مراد، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ مراد کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا تھا، اس کی رونے سے سرخ پڑتی آنکھیں، بھیگی پلکیں۔ مراد کا دل چاہا تھا اسے خود میں سمیٹ لے۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا۔ گرینی کو دکھ دینا چاہو گی تم؟ اس کا ہاتھ پکڑے رسانیت سے سمجھاتے کہا۔ نہیں، آنسوں کے بیچ نفی کی۔ پھر ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ حالات جو بھی تھے، پر تم سے نکاح دل سے کیا ہے مریم۔ اسے سینے سے لگایا تھا، اس کی کمر سہلائی، وہ سہارا چاہتی تھی اور جسے پاتے وہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ بمشکل اسے بہلا پھسلا کر دو چار نوالے کھلائے تھے۔ مراد، میں ہمیشہ جلد باز رہی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے سبب ہوا یہ سب مراد؟ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا یہ مریم؟ وہ حیران ہوا۔ معراج ذوالفقار، وہی جس نے تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، اس نام سے تو واقف تھا۔ مجھے وہی اس کے پیچھے لگ رہا ہے۔ میری غلطی، میں صدا کی بیوقوف ہوں، جو منہ میں آتا، جو میرا دل چاہتا وہ کر گزرتی ہوں، انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ گرینی صحیح کہتی تھی، میں اس معاشرے میں مردوں کا مقابلہ کرنے چلی تھی، جو کہ ناممکن ہے۔ کچھ حد بندیاں ہیں جنہیں میں تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک کمزور عورت اس معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے مراد، اس سب میں انہیں کھو دیا، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا۔ وہ روتے بول رہی تھی۔ پلیز مریم خاموش ہو جاؤ، جو ہوا سو ہوا، اور اگر تو یہ اس شخص نے کیا ہے تو آئی پرومس چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ خود کنفیس کرے گا اپنا جرم، اور اگر نہ بھی کیا تو بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ سو جاؤ کچھ ٹائم، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو، اس کے نظروں میں دیکھتے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اتنے احسان نہیں کرو، میں سو جاؤں گی صوفے پر، بے تاثر لہجے میں کہا۔ مراد کا دل چاہا تھا اسے چیخ چیخ کر کہے، یہ احسان نہیں ہے پاگل لڑکی، تم سے محبت ہے، جو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ مگر کیا وہ اسے سمجھتی ہے؟ وہ تو ابھی بھی اپنی انا میں تھی، وہ کل والے کپڑوں میں ہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالی جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا نیند میں بے خبر سا تھا۔ بغیر چاپ کیے وہ روم سے ملحقہ واش روم میں گئی۔ فریش ہوتے وہ باہر پڑھی۔ جو بھی تھا اسے کچھ تو کرنا تھا، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا تھا۔ اپنا بیگ کھولا، یہ معجزہ تھا یا کیا، جس کے سارے ڈاکومنٹس اس کے بیگ میں تھے، ورنہ وہ بھی سب اس آگ میں خاک ہو جاتے۔ آنسو تواتر بہہ رہے تھے، اپنی انا، اپنا گھر، سب یاد آیا تھا۔ اس کے روم کو دیکھا تھا، کافی بڑا تھا، اور شاید ضرورت کی ہر شے اس کے کمرے میں تھی۔ باہر نکلتے پورے گھر پہ طاہرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ اتنی صبح کچن میں آتی آوازوں سے وہ اس سمت پڑھی۔ آنٹی، میں بنا دوں چائے آپ کو؟ وہ اپنا غم دباتے خوش دلی سے بولی۔ گرینی کی یاد آئی تھی، ان کے لیے بھی تو اکثر اس وقت بناتی تھی وہ۔ میرے بیٹے کو پھنسانے میں آخر تم کامیاب ہو ہی گئیں۔ وہ اپنی زبان قابو میں نہیں رکھ سکی، جانے کیوں انہیں اسے دیکھ کر غصہ سا آیا تھا۔ رشتہ بھی وہ لے کر گئی تھی، مگر انہیں اب وہ مغرور سی لگتی تھی۔ جو بھی تھا، انہیں مراد کا نکاح کرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ جی، وہ بے حد شرمندہ سی ہوئی۔ خیر چھوڑو، مراد نہیں اٹھا ابھی؟ وہ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھتے سرد سے بات بدل گئی تھی۔ نہیں، وہ نہیں اٹھے ابھی۔ جواب دیتے وہ نظر نہیں ملا رہی تھی اور بلا ارادہ کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بڑا اور جدید طرز کا بنا باورچی خانہ تھا۔ اس ٹائم اس کو خود کو بھی شدید کافی کی طلب تھی، مگر یہ اس کا گھر نہیں تھا، جب جی میں آئے وہ کرے، اور یہ سوچ اسے مزید رونا دلا رہی تھی۔ خیر وہ کچن سے جا چکی تھی۔ مریم نے فریج سے چائے بنانے کے لیے دودھ نکالا تھا۔ یہ چائے، وہ لاؤنج میں تھی جب وہ چائے لے کر بڑھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ بیٹھ جاؤ، اسے کھڑے دیکھ رسانیت سے کہا۔ چند ایک باتیں اس سے کی، وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کا احساس انہیں چند باتوں میں ہو گیا تھا۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری گرانی کا جان کر، افسردگی کا اظہار کرتے کہا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کے بندھن پھر سے کھو رہی تھی وہ۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، فون بھی دیکھا، کوئی ایک کال نہیں تھی۔ میری کوئی فکر نہیں ہے اس بندے کو، شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ لمس بیٹا کھانا تو کھا لو۔ جی مما۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھوکے رہنے کی؟ سر جھٹکتے صوفے سے اٹھتے وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی جہاں سب کھانا کھا رہے تھے۔ آنسو پلیٹ پر جھکتے ضبط کر رہی تھی۔ صدف نوٹ کر رہی تھی وہ بجھی سی ہے۔ اس کا چہرہ بے رونق سا لگا۔ اس لمحے انہیں وجدان پر غصہ بھی آیا اور اس کی بے چینی اس کے لیے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ رشتہ اور اپنا رخصتی کا فیصلہ درست لگا۔ وجدان، احمد شاہ کے نام لینے کی دیر تھی۔ وہ سرعت سے لاؤنج کے دروازے کی طرف پلٹی۔ وجدان نہیں آیا صدف؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے استفسار کر رہے تھے۔ مایوس نظریں واپس پلٹی۔ نہیں شاہ، وہ شاید بزی ہے کہیں۔ کال نہیں کی؟ کہاں ہے وہ؟ لمس سب کی نظریں اور باتوں سے شدید بیزار ہو رہی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھاتے وہ گارڈن میں آ گئی تھی۔ لمس چلو کہیں باہر چلے، مجھے اپنا شہر ہی دکھا دو، اسی بہانے اسلام آباد بھی دیکھ لوں گی میں۔ پھپھو کی بیٹی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ ہر بندے پر غصہ چڑھ رہا تھا، اس پر بھی بلا وجہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ دیکھنے جانا جس نے خود نہیں دیکھا، اور ویسے بھی مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ چلی جائیں۔ تو موڈی نہیں ہو گئی؟ اس کے ہم قدم ہوتے کہا۔ آپ نے گھر کب جانا ہے آپی؟ مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم نکالنا چاہ رہی ہو؟ وہ ماتھے پہ بل لائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا آپی۔ یکدم اسے احساس ہوا کچھ غلط بھول گئی ہے۔ مطلب مجھے سمجھ آ رہے ہیں، تم بیزار ہوتی ہو۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو وجدان آئے گا پھر اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر چلیں گے۔ لے ہی نہ جائیں ہینگ آؤٹ پر۔ تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ نو تھینکس، آئی کین مینج۔ اپنا بستر سمیٹتے کہا۔ اس سب کا مطلب؟ وہ بال بناتے شیشے سے اسے دیکھتے تعجب میں تھا۔ مطلب صاف ہے، مجھے احسان نہیں چاہیے تمہارا، اعتماد اور بے خوفی سے جواب دیا۔ اس وقت میرے کمرے میں میرے نکاح میں ہو، میری ذمہ داری ہو تم مس مریم مراد جہانگیر۔ ہر لفظ چباتے ادا کیا، خصوصی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتے کہا۔ میں صرف مصلحت ہوئی ہوں، تم پر تمہیں پھنسانے کا ٹیگ لگ چکا ہے مجھ پر۔ تم چاہو تو ڈائیورس دے سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنی بچی نہیں تھی وہ، اس کی ماں کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ وہ اسے ناپسند کر رہی تھی تو وہ کیسے اس گھر میں رہ سکتی تھی جہاں ناپسندیدگی ہو؟ اگلے لمحے وہ اس کے سر پر تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈائیورس چاہیے تمہیں؟ اس کی بازو کمر پر موڑی تھی۔ تمہارے لیے نکاح کیا ہے؟ مذاق سمجھتی ہو تم شادی بیاہ کو؟ اس کے کان میں غرایا تھا۔ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا مراد کو۔ مریم کی تکلیف سے جان نکل رہی تھی۔ مراد، ہاتھ چھوڑو میرا، یو ہرٹنگ می۔ تکلیف کی شدت میں آنسو آئے تھے۔ ایک تو وہ دکھ سے گزر رہی تھی، اوپر سے اس کا نارمل رویہ یکدم بدلتے دیکھ مزید آنسو آ رہے تھے۔ تو سوچ بھی کیسے لی تم نے یہ بکواس؟ وہ صدمے میں تھا۔ کل نکاح ہوا ہے، اس نے ڈائیورس کی بات بھی سوچ لی؟ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے مراد جہانگیر۔ وہ زبان چلانے سے کہاں باز آنے والی تھی۔ ڈیم شٹ اپ، تم ایک نمبر کی بد دماغ لڑکی ہو، سمجھی تم؟ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اس گھر سے قدم باہر نکالنا تو دور، کچھ الٹا سیدھا سوچا تو اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے دور جھٹکتے انگلی سے وارن کیا۔ 2 نمبر پولیس والے، تم رعب نہیں ڈال سکتے مجھ پر۔ اپنی ٹیون میں واپس آتے وہ غصے میں چلائی۔ میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں ڈیئر بیوی، سو اپنا چھوٹا سا بیوقوف دماغ چلانا بند کرو کہ تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی، کیونکہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے اب، اور جلد تمہیں مجھے چھوڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا غصے سے تمتماتا سرخ ہوتا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ ناؤ آئی ایم گیٹنگ لیٹ، ون مور تھنگ مسز مراد۔ وہ دروازے سے پلٹتے قریب آیا۔ آئی وانٹ دیٹ، میں رات میں جب پولیس اسٹیشن سے واپس آؤں تو اچھی بیویوں کی طرح میرے انتظار میں ملو مجھے۔ آنکھ مارتے وہ نکلتا چلا گیا۔ میری جوتی کرتی ہے تمہارا انتظار۔ پیچھے وہ اس کی باتوں کے مطلب سوچتے سیخ پا ہوئی تھی۔ تھینک یو، دس واز بیوٹیفل گفٹ۔ وہ خوشی سے سرپرائز کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ تہا اس کو خوش دیکھ کر خوش تھا۔ اس نے ہنی مون کی جگہ عمرے کے ٹکٹ اسے دیے تھے، جسے دیکھتے وہ خوشی سے سرشار تھی۔ میں بتا نہیں سکتی تہا آپ کو،
وہ اس کے سینے سے لگتے بولی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہوئے۔ آپ نہ بتائیں، مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی خوشی، ورنہ ایسے موقع کب دیتی ہیں آپ؟ اس کے خود کے قریب آنے کی طرف اشارہ تھا۔ اس کی بات سے وہ سرخ پڑی۔ آئی لو یو تہا، آئی لو یو 2 3 4 اینڈ دا ہول اسکوائر آف دا ورلڈ۔ ہم کل شام نکل رہے ہیں نا، مجھے مما کی طرف بھی جانا ہے ملنے۔ اوکے چلیں گے، بٹ کل، ابھی ٹائم دیکھیں، ابھی بس مجھے ٹائم دیں۔ گھڑی کی طرف توجہ مبذول کرائی جہاں 10 بجنے والے تھے۔ آپ کو ہی دیتی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے تہا، جمائی لیتے کہا، اور اس کے خطرناک ارادوں سے وہ اس سے دور ہوئی۔ یہ سراسر ڈرامہ ہے مس وانیہ، میں دوپہر میں جب واپس آیا تھا تو دیکھا تھا، سو رہی تھی آپ۔ اس پر جھکتے کہا۔ نو تہا پلیز، اپنے چہرے کو شرماتے ہاتھوں میں فوری چھپایا۔ یس تہا کی جان، ناؤ اٹس مائی ٹرن، بولتے ہی اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجے کے قریب اس کی گاڑی کا ہارن محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں آتا، وہ وہاں سے فوری سے پہلے غصے سے اٹھ گئی تھی۔ وہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹائم لگ گیا تمہارا؟ پہلا طنز کا وار ہوا تھا۔ موم بزی تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ماتھا مسلتے بیٹھ گیا تھا۔ ماں کی فکر تو چھوڑ ہی دو، ایک بیوی بھی ہے تمہاری، اس کا احساس ہے؟ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ لمس کے حصے کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ یہ اس نے کہا؟ انچاہی خوشی ہوئی تھی۔ کاش اس نے کہا ہو۔ وہ کہاں منہ سے کچھ کہے گی، اب سیٹ دیکھا تھا تمہارے لیے سے، تو کہہ دے میں ساری روٹین بدل لوں گا، اور ویسے میں مصروف رہا۔ ٹریجڈی ہو گئی تھی ایک۔ وہ مریم کا پتہ ہے؟ وہ انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ مریم؟ زیر لب دہرایا۔ شدید غصے کی لہر وجود میں دوڑی۔ باقی کی بات سنے بغیر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہلکا گلابی آنچل نظر آیا تھا۔ ڈنر لگاؤں تمہارے لیے؟ صدف کی بات سے دھیان بھٹکا۔ نفی کرتے وہ اٹھا۔ روم میں داخل ہوا تو اسے کمفرٹر سر سے منہ تک تانے دیکھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سے یقین دہانی ہوئی وہ روم میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا چہرہ باہر نکالتے دیکھا۔ اس کے آنے سے پہلے فوری دوبارہ چہرہ چھپایا۔ لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، مجھے مس بھی کرتے ہیں، میں آتا ہوں تو سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، بال بناتے سے سنایا۔ اس کے ہلتے وجود کو چوٹ کی۔ اس کی بات سے کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑا اور آنسو پیے۔ وہ نہیں ہلی۔ کچھ ٹائم بعد وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر شرٹ اتارتے اپنا زخم دیکھا۔ شاید پانی لگنے سے جلن کا احساس ہوا تھا۔ کافی ٹائم جب کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو کمفرٹر ہٹاتے اسے دیکھا۔ اگلا لمحہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف کندھا تھا، وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ سب کچھ ذہن سے بلاتے وہ بستر سے ننگے پاؤں نکلتے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا یہ؟ وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ تم تو سو رہی تھی؟ وہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اس کے اونچا ہوتے اس کے کندھے سے نیچے بازو پر زخم دیکھا، کٹ گہرا تھا۔ یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ فکر مند سی ہوئی۔ یہ بس معمولی سا کٹ ہے، وہ شرٹ پہنتے بول رہا تھا۔ یہ معمولی سا ہے؟ وجدان نے اس کی بات پر حیران ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اس کی سرخ ڈوروں والی گرے آنکھیں اس وقت اس کے کھلے سے گرے کرتے کے ہم رنگ تھی۔ بے ترتیب بندھے بالوں میں اپنے کمسن حسن سے بے نیاز لاپرواہ سا گلابی دوپٹہ لیے تھی۔ اس پہر اسے دیکھتے کیا کیا خواہشات نہیں جاگ رہی تھی، جس پر پورا حق بھی رکھتا تھا۔ اگلے ہی لمحے بے لگام جذبات کے تحت اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ساری محبت پریشانی پل میں ختم ہوئی۔ اس کے سینے پہ زور دیتے پرے ہٹاتے ہلکان ہوئی۔ جب مجھ سے دوریاں اختیار کرتی ہو نا تو بغاوتوں پر اتر آتے ہیں میرے جذبات۔ بات ادھوری چھوڑتے اس کی گردن پر جھکتے سرگوشی کی۔ اس لمحے بس وہ چاہیے تھی، اپنے قریب ترین۔ اس کی گرم سانسیں جھلسا رہی تھی۔ اگلے لمحہ چاند پر بنایا تھا جب گردن سے اپنا دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا۔ اس کے ہونٹ جا بجا اپنی گردن پہ محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو روکنا کہاں تھا اس کے بس میں، جو بے اختیار ہو چکا تھا۔ پوری ہمت کرتے اسے خود سے دور جھٹکا۔ دور رہے مجھ سے، میری فکر ہے آپ کو،
میں مروں جیوں کوئی فکر ہے؟ اسے دور کرتے آنسوؤں کی آمیزش میں کہا۔ وہ جیسے فسو خیز لمحوں کی گرفت سے باہر نکلا۔ یہ لب و لہجہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے دوبارہ اس تک پہنچا۔ غصہ کس چیز کا ہے؟ میں پاس نہیں تھا یا میری محبت چاہیے؟ بات کا رخ بدلتے وہ پھر بہک رہا تھا۔ لمس کو اس کی پرسکون باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے محبت۔ سنا آپ نے؟ یہ فون کس لیے رکھا ہے؟ استعمال کے لیے نا؟ ڈریسنگ سے اٹھاتے زمین پر پھینکا۔ وہ تو کارپیٹ کی وجہ سے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ حیران ہوتے اس کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ واو امیزنگ! بیویوں والے گرس! اشارہ فون کی طرف تھا۔ ہیٹ یو شاہ، آئی ہیٹ یو۔ صرف اپنے مطلب چاہیے آپ کو۔ جیسے کہ کون سا مطلب دیا مجھے تم نے؟ وہ فاصلہ مٹاتے پھر سے قریب ہوا۔ کوئی ایک بھی مطلب نہیں دیا تم نے مجھے۔ ہاں پر اب ارادہ ہے میرا۔ اس کے معنی کی اس باتیں بری طرح سلگا رہی تھی۔ وہ کیوں پرسکون ہوتا ہے؟ یہ چیز مزید آگ لگاتی تھی۔ کیوں تھے اس مریم کے پاس؟ وہ چیختی جا رہی تھی۔ دور ہوتے اس کی ڈریسنگ پر پڑی قیمتی واچ پھینکی۔ اس کے پرفیومز بھی پھینک دیے۔ وجدان کو اس کے ہارش رویے میں اس بات نے چونکنے پر مجبور کیا۔ مریم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں کہاں سے یاد آئی ہوں گی؟ 2 دن چاہے میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے خود سے قریب ترین کیا۔ اس کا غصہ، انسیکیورٹی، بے سکونی سب اپنے ہونٹوں میں جذب کی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پرے دھکیلنے کی انتھک کوشش میں تھی جو اس کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو مٹھی میں جکڑے، اس کی کمر کے گرد حصار باندھے، بازو کے سہارے کھڑی تھی۔ ورنہ اب تک تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ جب اس کی سانسیں تھمنے کے قریب ہوئیں تب رحم آیا تھا۔ وہ بھیگے لبوں سے سانس لیتے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ کتنا زیادہ فضول قسم کا بولتی ہو۔ آئندہ مرنا ہوا تو مجھے بول دینا، خود تمہاری جان لوں گا اپنے طریقے سے۔ جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم ہے آپ شاہ۔ اس کے ہونٹ بری طرح رگڑے۔ جیسے کہ کیا بے شرمی کی؟ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ نہ، نکلو میرے روم سے۔ روتے سے دور دھکا دیا۔ کیا؟ وہ حیرت میں تھا۔ مجھے ہرٹ کر لو پلیز، خود کو نہیں کرو۔ اسے پھر سے روتے دیکھ، عجیب و غریب رویہ دیکھ وہ اب اصل میں پریشان ہوا تھا۔ وجدان 1 منٹ سے پہلے، چیختے کہا۔ اچھا ابھی اس پہر کہاں جاؤں میں؟ معصومیت کی انتہا کی۔ اپنے اسٹڈی روم میں۔ مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جائیں۔ وہ مزید بگڑ رہی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، رونا بند کرو، جاؤ۔ وہ پھر سے چیخی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کمرے میں موجود اسٹڈی روم کے اندر چلا گیا۔ بے دردی سے بیڈ پر بیٹھتے آنسو رگڑے اور مزید غصہ آیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ تن فن کرتے اسٹڈی روم میں گئی۔ وہ کاؤچ پر آنکھیں موندے تھا، جیسے یقین تھا وہ واپس آئے گی۔ کم ہیئر، بن آنکھوں سے کہا۔ آئی ہیٹ یو، اس کے سینے سے لگتے کہا۔ اس کے آنسوؤں سے شرٹ بھیگتی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں، میں مر جاؤں گی وجدان، میں مر رہی ہوں۔ اس کی بات سے دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ اسے بازو میں بھرتے روم میں بیڈ پر لایا۔ کس چیز کو سوار کیا ہے؟ اس کے بعد سنوارتے پوچھا۔ وہ مجھے بری لگتی ہے۔ مجھے ہر وہ لڑکی بری لگے گی جو آپ کے قریب آئے گی۔ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہو نا؟ یو ہیٹ می۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ جانے کیا روتے بول رہی تھی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا وہ کمپلیکس کا شدید شکار ہوئی ہے۔ کیوں غلط سوچ رہی ہو؟ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو اپنا؟ میں اپنی جان سے کیوں نفرت کروں گا؟ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے پرسکون کیا، کیونکہ اس نے کہا تھا آپ مجھ سے نفرت کرو گے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ وہ صدمے میں ہوا۔ اس نے کہا تھا آپ کو بلانے سے اس نے مجھے بہت ٹارچر کیا۔ یہاں دیکھیں، بہت پین ہوتا ہے۔ کندھے کی طرف اشارہ کرتے بولتے بولتے وہ رکی۔ بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ میں سن رہا نا، پلیز بول دو، جو تمہیں ڈسٹرب کر رہا بول دو۔ وہ اس کا دماغ اب اس چیز سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھ سے دور ہو جاؤ گے آپ؟ وجدان کو اپنی کمر پر گرفت مضبوط لگی۔ میں کیوں دور ہوں گا یار؟ سیٹ لمس جو بھی دل میں ہے، شوہر سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، یقین ہے نا مجھ پر؟
بلیو می، میں کہیں نہیں جا رہا، میں سن رہا ہوں، مجھے بتاؤ گی تو ہی مسئلہ پتہ چلے گا مجھے۔ نرم لہجہ رکھتے اس کا خوفزدہ چہرہ نظروں کے حصار میں لیا، مجھے ٹارچر کیا، میرا دوپٹہ بھی کھینچا، مجھے زور سے تھپڑ مارے تھے۔ وہ جیسے جیسے روتے بول رہی تھی، مٹھی زور سے بند کیے وہ اشتعال ضبط کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے انجیکٹ کیا تھا، وہ پھر کیا ہوا تھا مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ میرے ساتھ اس کے ہاتھ ہٹاتے وہ خوفزدہ سی دور ہٹی، وہ یکدم خیالات سے نکلا۔ او میرے خدایا، تم اس دن کی یہ سوچ رہی ہو؟ اس کو خود سے دور کرنا، قریب نہیں آنے دینا، سب جیسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا۔ غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ اس بندے نے اس کا دماغ فضول گوئی سے خراب کر دیا تھا، اب اسے ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ میری جان کچھ نہیں ہوا تھا، اس کا گواہ میں ہوں، تمہارا شوہر سب سے بڑا گواہ ہے تمہاری پارسائی کا۔ نو، دور رہے مجھ سے۔ اس کو قریب بڑھتا دیکھ وہ پھر سے آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات سن لو، پھر چاہے پاس نہ آنا، پتہ ہے برا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کا برا چاہے، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میری بیوی کے ساتھ کیسے کچھ غلط ہوتا؟ یہ معجزہ تھا میرے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا، میں اس دن 1000 دفعہ مرا تھا، تمہیں اس حال میں دیکھ کر صرف جان ہی بچی تھی جو نہیں نکلی۔ آئی پرومس کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے انگلیاں چلائی، وہ اس کا ساتھ پاتے پرسکون ہو رہی تھی۔ وہی تو چاہیے تھا، بس اس کی ساری انٹینشنز چاہیے تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا، اب خود کو سزا دینا بند کرو۔ اس کے بالوں کو چوما، کچھ لمحوں کے بعد وہ سارا غبار نکال چکی تھی، اب نئی ٹینشن دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے نکالا، کیا اس عمل سے اس کو دیکھا مریم کے پاس؟ وجدان حیران ہوا، اس کی سوئی اتنا سب ہونے کے بعد پھر وہیں اٹک گئی تھی۔ اس کا نکاح کرایا مراد سے، اسے سب بتایا۔ برا ہوا اس کے ساتھ، آپ نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا۔ بھائی لفظ پر خاصا زور دیا۔ بھائی؟ اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اسے اس کا بھائی بنایا؟ وجدان نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ اچھا آج کیا کرا تھا رونے کے علاوہ؟ کمفرٹر درست کرتے، سائڈ لیمپ آن کرتے، اس کا سر اپنے بازو پہ رکھتے انہماک سے پوچھا۔ یہ سراسر اس کا دھیان بھٹکانا تھا۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ فوری متوجہ ہوئی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اس کا سرخ رویا چہرہ دیکھتے وہ دوبارہ جھکتا کہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بتا رہی تھی نا۔ بات کاٹنے پر اسے گھورا۔ آپ کی وجہ سے پھپھو نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میری وجہ سے کیوں ڈانٹا؟ حیرت میں ڈوبے پوچھا۔ وہ کہتی کہ میں لاپرواہ ہوں، میں شادی شدہ ہوں، ان کے 2 بچے تھے میری عمر میں۔ منہ بگاڑتے کہا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وجدان کو اس کی بے تکی باتیں ہنسی دلا رہی تھی۔ پھر میں نے کہا تھا میں کہاں سے لاؤں؟ جھنجھلاتے کہا۔ کیا خیال ہے پھر پلان کر لیں ہم؟ خمار آلود لہجہ ہوا۔ مجھے نیند آ رہی۔ اس کی بات پر گلابی سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں فوری منہ چھپایا۔ کام کی بات پر نیند ہی آنی تھی، وجدان نے اس کے چھپے چہرے کو دیکھتے کہا۔ رات 2:30 کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ روم میں پہلا منظر یہ تھا کہ وہ قصر لڑکی ساری لائٹس آن کیے آڑی تھرچھی صوفے پر تھی۔ اسے اندازہ ہوا، اسے ابھی یہ ادراک ہوا کہ یہ اس کی ہائٹ کے لیے ناکافی تھا۔ مراد اش اش کر اٹھا، اس کی انا پر جس نے اس کی غیر موجودگی میں بھی بیڈ پر سونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ضدی لڑکی۔ بڑبڑاتے اس نے بیڈ پر بیٹھتے جوتے اتارے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یونیفارم چینج کر کے وہ واپس آیا، قدم خود بخود اس کے صوفے کی طرف بڑھائے۔ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ بیٹھا تھا، نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہلکا سا منہ کھولے وہ گہری نیند میں تھی۔ یکدم جھکتے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹ پر پھونک ماری تھی۔ وہ نیند میں ہلکا سا ہلی تھی۔ مراد پیچھے ہوا، اگلے لمحے پھر وہی حرکت کی۔ اس کا ڈسٹرب ہونا اسے جانے کیوں مزہ دے رہا تھا۔ فرصت سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، شفاف گندمی چہرہ، اس کے ناک میں سوراخ تھا۔ وہ حیران ہوا، شدت سے دل چاہا اس کے ناک میں نوز پن ہو۔ یہی سب سوچتے وہ اس کی ناک پہ جھکتے اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ پھر سے کسمسائی تھی۔ وہ جاگتے جتنی مغرور تھی، سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی۔ صبح مزہ آئے گا بیوی، چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ لاتے اسے بازو میں بھرتے وہ بیڈ پر لایا۔
گردن پہ کچھ محسوس ہوا تو وہ کسمسائی تھی۔ نیم و آنکھیں نامانوس ماحول سے شناسائی چاہ رہی تھی۔ ہوش ٹھکانے تو تب لگا جب اپنی گردن میں منہ دیے وجدان کو دیکھا، جس کی سانسوں کی تپش سے وہ جاگی تھی۔ رات کا منظر ذہن میں ابھرا۔ وہ انپریڈکٹیبل تھا۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی وہ کیسے اسے اتنی آسانی سے قابو کر لیتا ہے۔ بہرحال وہ اسے کافی حد تک پرسکون کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ کمرے میں بس لیمپ کی روشنی سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی ابھی دن کا اجالا نمودار ہوا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کا زور اس کے ماتھے پر دیتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا جب اپنی کمر پر بھی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ وجدان، وہ بے بس ہوئی جو ہنوز اسی پوزیشن میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ چھت چھوڑیں پلیز۔ اگلے لمحے روحان سے ہوتے اس کے گھنے بال مٹھی میں لیے تھے۔ وہ یکدم بکھلائی جب وہ اس پر جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتے تکیے سے لگاتے سے بے بس کر چکا تھا۔ گرے آنکھیں خوف و ہراس میں مبتلا ہوئیں۔